अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइज़, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नावल की एपिसोड नंबर 69। तो चलिए आज के एपिसोड पर फोकस करते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, एपिसोड है रोमांटिक, तो जिसको रोमांस पसंद नहीं वो ज़रा खिसक जाए, इधर से उधर हो जाए। तो हम आते हैं अपने एपिसोड की तरफ। और ये जो एपिसोड में मैंने रोमांटिक सीन रखे हैं 2 या 3 या 4, जितने भी हैं वो उन सब के लिए जो कितने दिनों से कह रहे थे कि यार एक भी रोमांटिक सीन नहीं है, तो आज ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो यकीनन सीन आपको पसंद आएंगे, तो उस हिसाब से मुझे लाइक्स भी चाहिए। कल वाली एपिसोड भी माशाल्लाह से अभी तक आप लोगों ने 900 लाइक पूरे नहीं किए हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। और इस अफसोस के साथ ना मैं आज जो मैंने धमकी लिखी है ना एंड पे, वो आंखें खोल के पढ़ लेना है। रुको रुको, एंड पे पहले जाने की ज़रूरत है, बल्कि कैसे जाओगे, तो मैं प्राइमर लगाऊंगी, आप लोग जा ही नहीं पाओगे। है वो मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं एपिसोड टाइमली वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और फिर ना जब अपलोडिंग का टाइम होता है तब या तो नेट ऑफ हो जाता है या कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ ये लगाने पर। वरना आपको पता है कि मैं ज़्यादातर ये चीज़ नहीं लगाती होती हूँ, मैं डायरेक्ट एपिसोड प्ले करती हूँ। लेकिन मुझे मसला ये हो गया है कि नेट का और बिजली का आजकल बड़ा स्यापा बना हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 69, तहरीर अरीज शाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्यूटीफुल वाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। जहरिश गहरी नींद सो रही थी जब इसे अपने कानों में हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। इसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। आपको याद था, वो इसे देखते हुए उठ गई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसे अपनी बाहों में भर रहा था। मेरी जान का बर्थडे हो और मैं भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बारिक जहरिश का चेहरा चूमते हुए बोला। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो आप मेरा बर्थडे भूल सकते हैं और ना ही मेरा गिफ्ट। लाइए, मेरा गिफ्ट मुझे दीजिए, इसने हाथ आगे करते हुए कहा। तो बारिक ने एक खूबसूरत सा प्रेजेंट इसके हाथ में पकड़ाया था। वैसे तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए बारिक शाह खुद ही एक गिफ्ट के तौर पर काफ़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा गिफ्ट भूला नहीं हूँ मैं। वो डब्बा खोलते हुए एक खूबसूरत सा नेकलेस निकाल कर इसकी गर्दन में पहनाने लगा। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है बारिक, वो इसे छूते हुए कहने लगी। तुमसे कम, तुमसे बहुत कम। वो इसके चेहरे पे अपने लबों का लम्स छोड़ते हुए कहने लगा। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो जहरिश, मेरी ज़िंदगी के मायने बदल गए हैं। बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए, बेहद ख़ास। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए आहिस्ता आहिस्ता इससे अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था। इसके जज्बात पर वो आने वाले लम्हात से बाखबर होती अपनी आंखें मूंद गई थी, जबकि बारिक इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता इसे मज़ीद खुद में कैद कर रहा था। वो पूरी तरह से बहक रहा था। जहरिश के खूबसूरत लब एक दफ़ा फिर से इसकी लबों में कैद होने लगे थे। वो इसके लबों पर अपनी मोहब्बत जताता इस फूलों से नाजुक वजूद को खुद में कैद करने लगा। आपके इरादे बता रहे हैं कि सुबह आप ऑफिस जाने का इरादा नहीं रखते। अपनी गर्दन पर इसके शिद्दत भरे लम्स को बिखरते महसूस करके उसने कहा था, मैं अपनी बीवी की सालगिरह सारा दिन उसके साथ रहकर मनाऊंगा। वो अपने बेकरार लबों की दास्तान उसकी गर्दन पर लिखते हुए बोला था।
میں آپ سے کچھ مانگوں، دیں گے مجھے؟ وہ جو بن بادل برسات بنا اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا چلا جا رہا تھا، اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم پر میری جان قربان، میری زندگی تم مانگو نا، دیا نہ دیا تو کہنا محبت کی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تو زہرش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ ایسے نہیں، میرے سر کی قسم کھائیں کہ میں جو مانگوں گی وہ دیں گے۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے زندگی۔ خیر کوئی بات نہیں، جو مانگو گی دوں گا، قسم کھاتا ہوں اپنے عشق کی، اپنی جان کی۔ وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے قید کر گیا تھا۔ اب مانگو بھی، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے والا۔ وہ جو اس کے چہرے کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا دھمکاتے ہوئے بولا، ابھی نہیں، وقت آنے پر مانگوں گی، فی الحال آپ صرف انتظار کر لیں۔ ٹھیک ہے تو اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں اپنی بیوی کی سالگرہ پر اپنا گفٹ وصول کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ محبت سے بڑی خوبصورت سی رات ان کی منتظر تھی۔ وہ نیند میں اتر رہی تھی جب اسے ہلکی ہلکی آواز سنائی دی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یہ آدھی رات کو کون آ گیا؟ اس نے ایک نظر دامیار کو دیکھا تھا جو بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ تم سو جاؤ جان، میں چیک کر کے آتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا دروازے تک آیا تھا جہاں باہر اس کا ملازم کھڑا تھا۔ صاحب جی، باہر آپ کے دوست لوگ آئے ہیں، 6 لڑکے ہیں، 5 لڑکیاں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں، ملازم نے اسے بتایا تھا۔ اوہ اچھا، تم ان کی خاطر تواضع کرو، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر واپس آیا اور اپنے جوتے پہننے لگا جبکہ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے دوستوں کے آنے کا؟ آپ کے دوستوں کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں کس وقت آیا جاتا ہے؟ 12 بجے سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ گھورتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میرے دوستوں کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، تمہیں نیچے آنا ہوگا کیونکہ وہ سب تم سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دراصل کچھ لوگ یہاں پر موجود نہیں تھے ہماری شادی کے دوران، تو اب وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دن میں میسج کیا تھا ان لوگوں نے کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن اتنی رات گئے آئیں گے یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خیر ان کی ٹائمنگ یہی کچھ ہے، تم آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اسے مزید گھورنے لگی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، آدھی رات کو شریف لوگ سوتے ہیں اور مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی جب اچانک ہی دامیار نے اس کا نازک سا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا۔ سوری جان، یو ہیو نو آپشنز، تم ان بغیرتوں کو نہیں جانتی، وہ ساری رات نیچے بیٹھے رہیں گے، واپس نہیں جائیں گے، صرف 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بدلے کل رات میں گھر جا کے رہوں گی، ویسے بھی آج زہرش بھابھی کی برتھ ڈے ہے تو کل میں سارا دن وہیں پر گزاروں گی، اور رات بھی۔ وہ شرط رکھ رہی تھی، میں تمہاری ایسی کوئی شرط نہیں ماننے والا، نیچے چلو میرے ساتھ، وہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا جبکہ ایزا ناک سے مکھی اڑاتی بیڈ پر لیٹنے لگی تھی۔ دامیار نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا
آج سے پہلے وہ کبھی اتنا بے بس ہوا تھا؟ اس چھوٹی سی لڑکی نے سچ مچ میں اسے بے بس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلی جانا کل سالگرہ پر، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے ذرا سے چہرے پر سے کمبل ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میں رات کو وہیں رکوں گی، اس نے پھر سے کہا، جبکہ دامیار کچھ بھی نہیں بولا، صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا جھوٹا لارا لگانے میں۔ تم سچ میں اتنے اچھے ہو یا صرف میرے سامنے بنتے ہو؟ مطلب مجھ سے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، تمہارے جذبات، تمہارے ارمان سارے پانی میں مل گئے مجھ سے شادی کر کے، لیکن پھر بھی تم میری ساری باتیں مان رہے ہو۔ تم سچ میں اتنے اچھے ہو کیا؟ وہ اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، میں ایک بہت برا انسان ہوں، بہت بہت زیادہ برا، لیکن تمہارے حق میں اچھا ثابت ہوں گا، اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے ہاتھ میں آیا براؤن جوڑا پکڑ کر واپس اندر لٹکاتا الماری سے ریڈ کلر کا سوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ یہ پہنو، میرا فیورٹ کلر ہے، تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ کم آن یار، میں تمہاری ساری باتیں مانتا ہوں، تم میری پسند کا سوٹ تک نہیں پہن سکتی۔ وہ جیسے مایوس ہوا تھا۔ ہاں، وہ اسے خوش نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ سوٹ پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پہن لوں گی، صرف اس لیے کیونکہ یہ خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کیونکہ یہ تمہاری پسند ہے۔ وہ اسے باور کرواتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ کچھ نہیں بولا، صرف ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی پسند اسے پسند آئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو شنایا گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے ڈسٹرب کیے بغیر ہی وہ اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ شنایا اور اس کے بیچ میں کافی زیادہ فاصلہ ہے، اور فاصلے کی وجہ تھی سینٹر میں رکھے گئے بہت سارے تکیے، مطلب وہ اس کے اور اپنے درمیان ایک لائن کھینچ چکی تھی۔ شنایا میڈم، رخصتی ہو چکی ہے تمہاری، وہ کافی اونچی آواز میں بولا، لیکن پھر بھی دوسری طرف سے کسی طرح کا کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مجھے اس طرح کی فضول چیزیں کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ ڈرامہ میں نہیں کروں گا۔ وہ سارے تکیوں کو ایک ایک کر کے نیچے پھینکتا بڑبڑا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شنایا ہمیشہ کی طرح ہوش و حواس بھلائے اپنی نیند پوری کرنے میں مگن تھی۔ میں تمہیں یہاں بھگا کر نہیں لایا، بلکہ تمہارے باپ کی مرضی سے رخصت کروا کر لایا ہوں۔ میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کا وقت دے رہا ہوں، اس سے دور جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ میرے دیے ہوئے وقت کو برباد کرنے کی بجائے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے پاس آتا، آہستہ سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتا اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی خوشبو بھی اسی کی طرح معصوم تھی، خواصوں پر چھا جانے والی۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسانے لگا تھا۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین تھی۔ وہ اکثر اسے دیکھ کر اپنی باتیں بھول جاتا تھا۔ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے نا۔ کہنے کو اس نے سب سے پہلے اسے عزا کی سہیلی کی مہندی والی رات دیکھا تھا، اور یہ بد دماغ بے وقوف سی لڑکی اس دن ہی
اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے اپنا قبضہ جما گئی تھی۔ اس دن اس کے نخرے، واللہ کیا کمال کے نخرے تھے اس کے۔ عاشق تو وہ اسی دن ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ زبر شاہ کا دل اس لڑکی کی معصومیت یا پھر اس کی صورت پر نہیں بلکہ اس کے معصومانہ نخروں پر آیا تھا۔ وہ منہ بناتی اپنے باپ کو ڈانٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور وہیں اسی لمحے زبر شاہ نگاہیں پھیر گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے دیکھتا رہ جاتا تو شاید وہ اسے وہاں سے گھر واپس نہ جانے دیتا، اور پھر قسمت نے ان لوگوں کو ملا دیا۔ کتنے وقت تک وہ اپنے جذبات کو کوئی نام نہیں دے پایا، اور پھر جب بات نکاح پر آئی تو وہ اس کی محبت بن گئی تھی، صرف اور صرف محبت، اور وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، کسی قیمت پر نہیں۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے دیکھتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آ گئی تھی، جہاں نیچے بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے تھے، سب بے باکی سے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس سے اپنا تعارف کروا رہے تھے، جب اسے زیبائش نظر آئی۔ اسے تو تم جانتی ہی ہو نا، یہ زیبائش ہے، تمہارے بھائی زران کی دوست۔ اس نے اپنے کسی دوست کے ساتھ آئی زیبائش کا بھی سرسرا سا تعارف کروایا تھا، جبکہ ان میں سے کسی ایک سے بھی مل کر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی بھابھی جی، آخر آپ نے ہمارے شیر کو قابو کر ہی لیا۔ ماننا پڑے گا، کسی کے ہاتھ نہ آنے والا بڑی آسانی سے آپ کے ہاتھ آ گیا۔ زیبائش کے ساتھ آیا لڑکا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جس کا نام مختار بتایا جا رہا تھا۔ مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ خود ہی پیچھے پڑ گئے تھے سو کر لی شادی۔ وہ اس کی بے باک نظروں سے انکمفرٹیبل محسوس کرتی اپنی شال کو سر کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر ڈال کر خود کو ان کی نظروں سے چھپانے لگی۔ جی تو بھابھی بتائیے، کس طرح سے آپ نے ہمارے یار کے دل پر قبضہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا جہان سے بیگانہ ہو گیا ہے، اسے صرف اور صرف آپ ہی دکھائی دیتی ہیں، آپ ہی سنائی دیتی ہیں۔ کیسے ہوئی آپ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت؟ اس کا ایک شوخ دوست اس کے پاس بیٹھا سوال کرنے لگا۔ محبت؟ مجھے تو کوئی محبت نہیں ہے، وہ بڑی صاف گوئی سے بولی تو دامیار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کے دوست کو ہی سکون نہیں مل رہا تھا، شادی کر کے ہی دم لیا۔ ہاں، یہ سب کچھ میری طرف سے ہوا ہے، افزا کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، میں خود ہی اس کے بغیر نہیں رہ پایا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور پھر اب یہ میری بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زبردستی کی شادی کے راز بھی سارے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتی، اس کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلاتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ عزا کو تم سے محبت نہیں تھی؟ زیبائش حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ہو جائے گی محبت، وہ سکون سے بولا۔ ہاں انشاءاللہ ہو جائے گی محبت۔ خیر، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ زیبائش کے فلائٹ کسی مسئلے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اسے 2-3 دن کے لیے تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے میں نے سوچا میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے میری فیملی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنا بڑا ایشو بنا لیتی ہے،
اور باقی سب کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو تمہارے ساتھ بھابھی بھی ہیں، تو یہاں رہتے ہوئے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابرار اس کا اچھا دوست تھا اور وہ جانتا تھا کہ آج کل وہ زبائش میں ضرورت سے زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہتے ہوئے کندھے اچکا دیے تھے، جبکہ ایزا نے اسے گھور کر دیکھا لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ کافی دیر زران کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ آج وہ جلدی اپنا کام ختم کر لے گا، لیکن شاید اس کا کام جلدی ختم نہیں ہو سکا تھا۔ گھر آ کر اس نے کھانا بنایا اور اس دوران بھی وہ مسلسل زران کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن شاید آج اس کی واپسی لیٹ ہی ہونے والی تھی۔ اس نے زران کو فون کیا تو آگے سے فون بزی رہا۔ شاید اس کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا ہوگا۔ ویسے بھی آج آخری دن تھا، کل سے دوسرے کیس پر کام کرنا تھا۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے، مجھے انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، وہ سوچ کر کھانا کھانے لگی، جبکہ اس سے پہلے اس نے زران کو میسج کیا تھا کہ اس نے ابھی تک کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ زران کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے میسج سین کر کے اس نے رپلائی کر دیا تھا کہ وہ یہ کام ختم کر کے ہی واپس گھر لوٹے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ کل صبح زہرش کی برتھ ڈے تھی، اور اس نے ایک دفعہ پھر سے فون اٹھاتے ہوئے اسے میسج کیا تھا۔ اس پر اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ صبح اس کے ساتھ ضرور زہرش کو برتھ ڈے وش کرنے جانے والا ہے۔ اس کے بعد زہرش کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ وہ چیک کرنے لگی تھی۔ پھر زران کا انتظار کرتے کرتے نیند اس پر کب مہربان ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اپنے چہرے پر اس کے لبوں کا بہکتا ہوا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ آ گئے آپ واپس، وہ اس کی طرف کروٹ پھیرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ تمہارے پاس ہی آنا ہے میں نے، اور کہاں جانا ہے؟ میری ساری راہیں اب تم تک ہی آتی ہیں عبادت۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے انداز میں بے حد نرمی تھی۔ وہ اس کے نازک لبوں کے نشے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل ہر وقت اس کی رخ میں سمانے کو بے قرار تھا۔ عبادت کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں سماتے اس کے لب بے ساختہ اس کی شرائع رگ سہلا رہے تھے۔ عبادت کا نرم و گرم لمس اسے خود کے ساتھ باندھ لیتا تھا۔ زران خود کو جی بھر کر سیراب کرنے کے بعد پیچھے ہٹا اور اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا ایک دفعہ پھر سے اس کے قریب آ گیا۔ اتنے لیٹ کیوں ہوئے آپ؟ اتنا کون سا ضروری کام آ گیا تھا؟ اس کے مزید پاس آنے پر وہ اس سے پوچھنے لگی۔ کام تو بہت سارے تھے میری جان، لیکن سب سے زیادہ ضروری کام تو گھر آنا تھا۔ خیر، آج یہ کیس ختم کر آیا ہوں پوری طرح سے، اب اس کیس کا کچھ بھی نہیں بچا۔
اب ہم نازمہ والے کیس پر کام کریں گے، اور تمہیں میری ڈیل یاد ہے نا؟ اس سب کے بعد بھی آپ کو کس چاہیے ہوں گے؟ اپنی گردن پر اس کے بے باک لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل، مجھے میرے کام کی پوری قیمت چاہیے، اور ویسے بھی یہ سب کچھ تو میرا حق ہے جس کے لیے کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا۔ اور وہ تو تم نے میرے ساتھ ڈیل کر رہی ہو نا؟ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر رہا تھا۔ اف، آپ سے باتوں میں کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ نہیں، کوئی نہیں جیت سکتا، نہ باتوں میں نہ پیار میں، وہ پورے دعوے سے بولا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹ کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا اس پر اپنی محبت کی بارش برسانے لگا تھا۔ دن بہ دن مجھے تم سے اور زیادہ محبت ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے معاملہ پیار، محبت، عشق کی حدود سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ کوئی بات نہیں، بھرنے دیجیے، یہ جتنا بھرتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کی محبت بھرے لمس پر وہ کھوتے ہوئے بولی تھی۔ سوچ لو، مشکل تمہارے لیے ہی پیدا ہوگی، پھر یہ مت کہنا کہ میری دیوانگی تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ وہ جیسے دھمکا رہا تھا۔ اب تو جو بھی ہے سب آپ کا ہے زران، سب برداشت کر لوں گی۔ اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ جیسے اسے آزادی دے رہی تھی، خود میں کھو جانے کی، جبکہ وہ اس کی باتوں کو سمجھتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ باہر آتے ہی سب نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی، جبکہ وہ سب سے دعائیں لیتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج امی اور چاچی اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل کسی نہ کسی کام کو کرنے کا سوچ کر اٹھتی ہی کہ وہ اسے دوبارہ سے بٹھا دیتی۔ وہیں شہیر اور عروش بھی اپنا سامان لے کر باہر آ گئے تھے۔ ان لوگوں کی آج کی فلائٹ تھی۔ بھابھی، یہ نمرا پر نظر رکھیے گا، یہ بالکل بھی ٹھیک لڑکی نہیں ہے، آپ کے شوہر پر بڑی گندی نظر ہے اس کی، شہیر اسے سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اس کا قصور نہیں ہے شہیر بھائی، لڑکی کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، وہ پسند کرتی ہے انہیں، اور جنہیں پسند کیا جاتا ہے ان کے لیے تھوڑا جذباتی ہوا جاتا ہے انسان، جیسے نمرا کی کیفیت کو وہ سمجھتے ہوئے بتانے لگی۔ بھابھی، آپ اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر انسان یہاں آپ کی طرح نہیں ہے۔ جب تک وہ یہاں ہے تب تک آپ کو اپنا اور اپنے شوہر کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ بالکل بھی ٹھیک لڑکی نہیں ہے وہ۔ پھپھو نے بہت ایڑی چوٹی کا دم لگایا تھا اس رشتے کے لیے۔ وہ تو بھائی نے نہ جانے کس طرح سے ایزا کو منا لیا تھا۔ ویسے تو انہوں نے خود بھی فون کر کے رشتے سے انکار کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایسے پیچھے لگی تھی نا بھائی کے۔ یہی بتاؤں آپ کو؟ اور پھر ایزا نے جیسے معاملہ ختم کر دیا تھا، وہ بھی تب جب بھیا نے کہا میری بہن جو کہے گی وہی ہوگا، اور ایزا نے بھائی کو اچھا خاصا لوٹنے کے بعد اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ ویسے بھائی کی حالت اس وقت بڑی بری تھی۔ ایزا روز لوٹتی تھی بھائی کو، اور پھر آخر اس نے کہہ دیا کہ اسے نمرا بھابھی کے طور پر قبول نہیں ہے، پھر جا کر کہیں جان چھوٹی تھی ہماری۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دے۔ یہ ساری باتیں وہ بہت
پہلے سے جانتی تھی، بلکہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ بارق کی شادی کسی زمانے میں نمرا کے ساتھ ہونے کے چانسز تھے، اور پھر بارق نے خود بھی اسے بتایا تھا کہ خاندان میں اس کی شادی نمرا سے شاید ہو سکتی تھی، اور نمرا کی بات اس نے باتوں ہی باتوں میں کئی دفعہ کی تھی اسے تنگ کرنے کے لیے، لیکن وہ ساری باتیں کبھی بھی اتنا سیریس روپ اختیار نہ کر سکی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے بھائی کا خیال رکھوں گی، آپ ہماری عروش کا خیال رکھیے، دھیان سے جائیے اور دھیان سے آئیے گا۔ وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے انہیں رخصت کرنے لگی، جبکہ دماغ پر نمرا بری طرح سے سوار ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دامیار کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی گئی تھی، جہاں دامیار اسے باہر ہی بیٹھا نظر آیا۔ یہ جو لڑکیاں کل رات آئی تھیں آدھی ننگی، یہ ساری آپ کی سہیلیاں ہیں؟ وہ رات کو واپس کمرے میں کب آیا اسے ہوش نہیں تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی وہ سوال جواب پر اتر آئی تھی۔ سہیلیاں کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے دوست کی گرل فرینڈز اور منگیتر تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا، جب ایزا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اپنا فون دو مجھے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دے رہی تھی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ دامیار نے فون دینے سے پہلے جیسے اجازت چاہی تھی۔ جی نہیں، آپ وجہ نہیں پوچھ سکتے، آپ مجھے اپنا فون دیں، بس بات ختم۔ وہ غصے سے بولی تو دامیار نے اگلے ہی لمحے اپنا فون نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل کی سکرین اس کی طرف کی تھی، جہاں سامنے پاس ورڈ لکھا تھا، ایزا دامیار شاہ پاس ورڈ ہے اس کا۔ اس نے فوراً بتایا تھا، جبکہ وہ غصے سے فون واپس اپنی طرف کرتی اس کا بتایا ہوا پاس ورڈ لگانے لگی تھی۔ اپنا نام دامیار کے نام کے ساتھ لکھتے ہوئے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان سب لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس فون میں جتنی بھی لڑکیوں کے نمبر ہیں سب کے سب ابھی بلاک کرو، وہ فون اس کے حوالے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں بلاک کرنا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے فون میں کسی بھی لڑکی کا نمبر ہو سوائے میرے۔ بلاک کرو سب کو، ابھی اور اسی وقت۔ وہ موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ دامیار ہلکا سا مسکرا کر اس کے ہاتھ سے موبائل تھام کر اس کے سامنے ساری لڑکیوں کے نمبر نکالنے لگا۔ ایک بھی لڑکی نہیں رہنی چاہیے، اس نے دہرایا تھا۔ اتنی پابندیاں آج تک مجھ پر کسی نے نہیں لگائی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا، آج تک تمہاری زندگی میں ایزا اسامہ شاہ نہیں آئی ہوگی نا؟ وہ فوراً بولی، ایزا اسامہ شاہ مجھے روک بھی نہیں سکتی، یہ تو ایزا دامیار شاہ ہے جس کی مجھ پر چلتی ہے، اور مجھے اس کی ہر بات ماننا اچھا لگتا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ جھٹکے سے اسے دھکا دیتی اس کے قریب سے اٹھ کر فاصلے پر جا رکی تھی۔ ایزا واپس آؤ یہاں۔ اس کے اچانک اٹھنے پر وہ غصے سے اسے گھور کر بولا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ ایزا کو اس سے ڈر سا لگنے لگا۔ ایزا، میں نے کہا یہاں واپس آؤ، ورنہ اگر میں وہاں آیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بے حد غصے سے بولا تو اسے اپنے قدموں کی چاپ اپنے کانوں میں سنائی دی۔ وہ اس کی بات کیوں مان رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اس کے قریب جا کر وہیں بیٹھ گئی تھی جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی۔
وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ مجھ سے دور بھاگو، مت بھاگو، مجھے برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ تمہارے معاملے میں میرا دل میری بھی نہیں سنتا، لیکن تم جب اس طرح مجھ سے دور بھاگتی ہو نا تو ایک عجیب سا حیوان میرے اندر جاگ آتا ہے۔ ایزا پلیز مجھے حیوان بننے پر مجبور مت کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ گردن سے پیچھے ہٹا کر اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کر چکا تھا۔ اس کی شدت و برا لمس وہ اپنی گردن پر بکھرتا محسوس کر رہی تھی، جبکہ اپنی کمر پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ عزا کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک جنون تھا، وہ اسے خود میں بیچتا جا رہا تھا۔ اس کی جان جیسے اس کی ہتھیلیوں میں آ گئی تھی۔ مجھے خود سے دور مت کرو، پناہ مانگو تم میری شدتوں سے، میری وحشت سے۔ میں دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن تم سے دوری نہیں۔ اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑتا وہ اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھپھو نیچے آئی تو کافی زیادہ غصے میں تھی، جبکہ وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ کچن میں آج اس کی انٹری کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور سب اس کو پرنسس کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ بارق کا بھی صبح کام پر جانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنے ساتھ کسی ڈیٹ پر لے کر جانے والا تھا کہ اس کی ایک اہم میٹنگ نکل آئی، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑ گیا۔ زران عبادت اسے فون پر وش کر چکے تھے، جبکہ شام کو وہ گھر بھی آنے والے تھے، جبکہ عزا نے بھی وعدہ کر دیا تھا کہ وہ شام تک آ جائے گی۔ اس کی شادی کے بعد یہ پہلی سالگرہ وہ بہت اچھے سے منائی جا رہی تھی۔ کیا ہوا پھپھو، آپ اتنے غصے میں لگ رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں بیٹا، بس میری بیٹی کا دماغ خراب ہے، انہوں نے نظر انداز کرنے والے انداز میں کہا اور پھر اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر وہ بھی اوپر نمرا کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ ارے آپ یہاں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ زہرش سمجھ گئی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے یقیناً وہ یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہاں، میں آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ رو رہی ہیں کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کیوں روؤں گی؟ میری زندگی میں ایسا بھلا کون سا دکھ ہو سکتا ہے جو مجھے رلا دے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ نمرا، میں نہیں جانتی کہ بارق اور آپ کے بیچ میں کیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ انہیں پسند کرتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تلخ سا مسکرائی تھی۔ نہیں، میں انہیں آج بھی پسند کرتی ہوں اور بے حد پسند کرتی ہوں۔ وہ انسان میری محبت کل بھی تھا اور آگے بھی رہے گا۔ اگر تمہیں میری یہ بات بری لگ رہی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ شاید مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اپنی محبت کو چھپا کر رکھنے کی عادی نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے شوہر سے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔
سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. تو ریڈرز دامیار شاہ کی طرح میرے اندر بھی ایک حیوان چھپا بیٹھا ہے. میرے اندر کا حیوان مت جگانا. حیوان جاگا تو ایپیسوڈ بند ہو جائے گی. تو آپ لوگ لائک کرو, کیونکہ لائک کرو گے تو وہ جو میرے اندر حیوان ہے نا, معصوم سا پیارا سا, وہ اندر ہی بیٹھا رہے گا. تو آپ لوگ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی گیم کھیلوں. تو آپ لوگ جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دو, اور ہم ملیں گے آپ کو ہمیشہ کی طرح کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب, لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے, اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دو یار. میرے چینل کے سبسکرائب کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے یار. سبسکرائب کر دیا کرو, اور جو لوگ کر دیتے ہو یار کیا جاتا ہے, ڈی سبسکرائب کیا اس کو بولتے ہیں, ان سبسکرائب نہ, میں ڈس سبسکرائب نہ کیا کرو, ان سبسکرائب کر کے مت جایا کرو. میرا بھی دماغ گھما ہوا ہے. خیر کوئی نہ, میری انگلش ویسے بھی ڈگمگ ہو جاتی ہے جب میں بولنے پہ آتی ہوں. تو آپ لوگ جلدی سے لائک کرو, کمنٹ کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو. ملیں گے کل ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے کو اجازت ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.